अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लशाइर्स रिव्यू। गाइस मैं फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में हमारे पाकिस्तानी जो ड्रामास होते हैं उनका रिव्यू लेकर। और आप जानते हैं कि हमारे पूरे हफ्ते में जो ड्रामास चलते हैं मैं उनका रिव्यू करता हूँ और अपनी लिस्ट जो है वो भी बनाता हूँ, जिसमें ड्रामे जो हैं ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। ऑब्वियसली अपनी कारकर्दगी, अपनी एक्टिंग, डायरेक्शन और कॉन्सेप्ट की वजह से। और आजकल जैसे सबको पता है कि पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं बददुआए गए हैं बददुआ से मतलब ये है कि किसी की बददुआ लग चुकी है, जिसकी वजह से ना कोई सर है, ना पैर है, ना कोई उनकी दुम है और ना ही उनकी आंखें जिनसे उन्हें पता चले कि उन्होंने किस तरफ जो है वो जाना है। तो चलते हैं मेरे रिव्यू की तरफ, मेरी लिस्ट की तरफ, जिसमें मैं बताऊंगा कौन सा ड्रामा जो है वो कौन सी पोजीशन पे रहा और किस वजह से रहा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू माय लिस्ट ऑफ द वीक। और सबसे पहले हम बात करते हैं जो ड्रामा 7वें नंबर पे है। वो ड्रामा कौन सा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा, 7वें नंबर पे है लापता। आप ये सोच रहे होंगे कि लापता जो है वो कहाँ तीसरे चौथे नंबर पे हुआ करता था, तो ये एकदम 7वें नंबर पे गिर गया, और वो भी अपनी आखिरी किस्त यानी 2 आखिरी किस्तों में। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। इतना बुरा जो है ड्रामा मैंने आज तक नहीं देखा जितना बुरा इसको आखिरी अक़सात में जो है बना के पेश किया गया। कहानी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ था, इस वजह से ड्रामा थोड़ा जो है बेहतर लग रहा था। और उसकी वजह ये थी कि वही जो उसे कहते हैं सास बहू वाला रिश्ता नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि एक लड़के के पीछे 2 लड़कियाँ पड़ी हुई, हाथ धोकर दोनों शादी करना चाहती हैं, लेकिन कत्ल और साइको किस्म का खामंद और ये सारी चीज़ें मिक्स करके इस ड्रामे को मुनफरिद बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ड्रामा धड़ाम से जो है वो अपने मुंह के बल गिरता है, और उसकी वजह ये थी कि इसका जो है वो स्क्रिप्ट बहुत ही बुरा था, हद से ज़्यादा वीक था। डायरेक्टर और राइटर दोनों ही जो हैं वो एक ही बंदा था, और उसको बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी कि उसने डायरेक्शन देनी है या जो राइटिंग करनी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, तारीख़ में बहुत सारे ऐसे राइटर डायरेक्टर हैं जो खुद लिखते हैं चीज़ों को और ख़ुद ही जो है डायरेक्ट करते हैं, और इसका रिज़ल्ट शानदार होता है। चाहे फिल्मों में वो पाकिस्तान में सैयद नूर साहब हों, इंडिया में राज कपूर साहब हों, और संजय लीला बंसाली, और ये बहुत सारे लोग हैं जो खुद अपनी फिल्में लिखते हैं और उनको डायरेक्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ ड्रामा में जिस बंदे ने इसको लिखा उसने डायरेक्ट किया, और दोनों ही शोबों में उसने नहायत ही बुरी कारकर्दगी जो है वो दिखाई। सबसे पहले ड्रामा को लंबा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक जो है ड्रामा में शामिल किए गए थे। जैसे उसकी बहन फलक की बहन के बिला वजह उसकी जो है ननद का जो है ट्रैक शामिल किया गया था। उससे पहले उसके शौहर के साथ काम करने वाली औरत जिसके बारे में ये शक किया जाए उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या शादी कर लिया, ये सारी चीज़ें जो है उसको ड्रामे को खींचने के लिए की गई थी। और उसके बाद यही बस नहीं, इसी पे बस नहीं हुई, ड्रामा को खींचने के ड्रामे में हम टीवी के जितने भी गाने थे वो सब के सब डाल दिए गए, और ड्रामा जो है फिर भी बहुत ही मायूस और नाकाम जो है वो रहा। और उसकी बड़ी वजह जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी जो है वो स्क्रिप्ट और उसका जो है वो राइटिंग जो है वो रहा। और मुझे ये भी समझ नहीं आई कि आयज़ा खान ने स्पेशली, सारा तो नहीं है ठीक है, उसने पिछले साल एक आध अच्छा ड्रामा जो है सबात जैसे था वो दिया और वो हिट हो रही है। अभी तक उसे समझ आना शुरू होगी कि कौन सा स्क्रिप्ट जो है मैंने पकड़ना है, कौन सा नहीं पकड़ना है। लेकिन आयज़ा खान ने ये स्क्रिप्ट, ये ड्रामा क्यों किया बिल्कुल नहीं समझ आ रही। इसका मतलब है सिर्फ इन लोगों को पैसे से मतलब है, फ़न की कदर और ये वो सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। ड्रामे में जितने भी क्रूशल और अच्छे पॉइंट थे वहाँ पर नहायत ही फुसफुसा और भोंगा तरीका जो है इस्तेमाल किया गया सेट डिज़ाइनिंग का। जैसे अदालत का सेट जो है वो मुख्तलिफ सेट जो है उसके हिस्से लेकर अदालत का सेट बनाया गया। दुनिया में कहीं पे, चाहे वो यूरोप की हो, इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, अदालत ऐसी नहीं होती जैसी अदालत का सेट जहाँ पर जो है वो लगाया गया। और उसके बाद नहायत ही जो बचगाना किस्म के सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट की गई। जैसे आखिरी किस्तों में मैंने ये देखा कि फलक को बचाने का आखिरी रास्ता यही रह गया कि किसी तरह जो है वो मुनीरा को ढूंढा जाए। तो मुनीरा को ढूंढने के लिए गए थे जनाब इस्लामाबाद से मरी की तरफ हमारे
شمس صاحب، لیکن وہ پہنچتے کہیں ہیں بالکل ہموار علاقے میں جو کہ کراچی کا ایک علاقہ ہے. ہاں جی، کراچی کے علاقے میں وہاں پہنچتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ دستک دیتا ہے اور منیرہ جو باہر نکلتی ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میں تم کو لینے کے لیے آیا ہوں. فوراً جو منیرہ کا شوہر آ جاتا ہے اس کی خوب دھلائی لگاتا ہے اور اس کو اندر جا کر وہ باندھ دیتا ہے. اور 1 سیکنڈ میں باہر سے گزرتا ہوا ایک راہی گیر دیوار پھاند کے اندر جاتا ہے اور شمس کو چھڑا کے لے آتا ہے. یہ نہایت ہی فضول اور بونگا جو ہے وہ سین جو ہے کیا گیا. کون تھا وہ راہی گیر؟ وہ کیوں پھاند کے گیا؟ اس نے کیوں چھڑایا؟ اس کو کیسے پتا تھا کہ اندر شمس کو باندھا گیا؟ اس کے بعد آ جاتا ہے اور پھر یہ سسپینس کریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے اب کوئی امید نہیں رہی اور فلک جو ہے اس کو جو پھانسی ہوئی کہ ہوئی، اس کو سزا ہوئی کہ ہوئی. اور شمس جو ہے جا کر گیتی سے بھی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ جیل میں سڑ رہی ہے اور میں تم سے شادی نہیں کروں گا. اور پھر وہ بہت لمبا سا سین جو ہے گانے کے دوران جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ گیتی جو ہے وہ اوور ایکٹنگ جو ہے وہ کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جیسے آپ کو کہا بہت سارے گانے جو ہے شامل کیے. اور جیل میں یعنی کہ فلک جیل میں ہے اور شمس اس سے جا کر ایسے مل رہا ہے جیل کے اندر ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑ کر. کون سی جیل ہے تمہارے باپ کی؟ یار کچھ ریسرچ کیا کرو. اتنا سا دماغ استعمال کر لیا کیا؟ کون سی جیل ہے جہاں پر جیل کے اندر جو ہے وہ قیدی سے ملنے کی جو ہے آپ کو اجازت دی جاتی ہے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کر؟ نہایت ہی گھٹیا قسم کی ڈائریکشن جو ہے کی گئی اور اسی لیے یہ آخری قسطیں تو بہت ہی بری تھیں. پھر نایاب آئیڈیا آتا ہے جو دانیال کا وکیل ہے اس کے دماغ میں کہ منیرہ کو جو ہے فلک کے خلاف گواہی دینے کے لیے بلایا جائے اور اس کا شوہر اسے مار پیٹ کے لے کے آتا ہے. فلک منیرہ جو آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اصل قاتل تو میرا شوہر ہے. اور اصل قاتل وہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ جگ جو ہے وہ باجی فلک نے مارا تھا، وہ گر گیا، میرا شوہر اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گیا اس لیے وہ مر گیا. تجھے کیسے پتا کہ وہ جگ لگنے سے کے بعد زندہ تھا اور اس کے بعد مرا ہے؟ کیا مطلب اس کی بلیڈنگ ہوئی کس وجہ سے؟ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے کلیئر نہیں کی گئی. جگ لگا، وہ گر گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ طبی امداد نہ ملنے سے مر گیا. تجھے کیسے پتا کہ طبی امداد نہ ملنے سے وہ مر گیا؟ یعنی کہ نہایت ہی فضول. اور منیرہ وہی یہ ہے جو پچھلے ایپیسوڈ میں انہوں نے اس کو پولیس والی بنایا ہوا تھا. بہت ہی فضول طریقے سے جو ہے وہ گھٹیا ترین طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش کی گئی. اس سے پہلے جس وجہ سے یہ مجھے زہر لگا ڈرامہ کہ وہ عائشہ جو کہ اس کی وکیل ہے، آپ کو اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وکیل لوگ کتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں، کتنی گھٹیا حد تک جا سکتے ہیں اپنے جو ہے بچانے کے لیے. اس طرح کے گھٹیا وکیل، یہ نہیں کہ سارے وکیل اللہ معاف کرے، وہ جو ہے وہ اپنے شوہر کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی گواہی دینے کے لیے مجبور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جو ہو گواہی دو کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے دانیال ہے وہ ایسا تھا، وہ مار پیٹ کرتا تھا، اس نے وہ بہت ظالم ہے. اور وہ عین وقت پہ وہ منع کر دیتا ہے اور وہ گواہی نہیں دیتا اور اس کو باہر جا کے اس کو سر لڑ رہی ہوتی ہے کہ تم نے گواہی کیوں نہیں دی. اب یہ سوچئے کہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی جائے اور اس کے بعد نہایت ہی گھٹیا اور فضول ترین بالی ووڈ کا ڈائلاگ استعمال کیا جاتا ہے. وہ جھوٹ جس سے کسی کی جان بچتی ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا، ہر جھوٹ ہوتا ہے. یہ کون سے جاہل انسان نے یہ جو ہے پتہ نہیں ڈائلاگ بنا دیا ہوا ہے اور لوگ یہ سوچتے ہیں جس جھوٹ سے کسی کی جان بچتی ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا، ہر جھوٹ ہوتا ہے. اور وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم جو ہے اپنے شوہر سے کھلوا رہی. وہ اتنی گھٹیا قسم کی عورت تھی. اس کے بعد منیرہ نے آ کر کہا اور یہ فلک بی بی جو ہے وہ آزاد ہو گئی، بری ہو گئی. کیسے بری ہوگی؟ جگ مارنے سے جو ہے اس کے وہ گرا اور زخمی ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے تھی، چاہے سیلف ڈیفenس کے چکر میں کیا ہوا، لیکن یہاں پر عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. گھٹیا ترین طریقے سے یہ ڈرامہ لکھا گیا اور گھٹیا ترین طریقے سے اس کو ریپ اپ جو ہے کیا گیا. فلک جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ اولمپکس کی تیاری کرنے لگی، بیڈمنٹن چیمپئن جو ہے وہ بننا چاہتی ہے اور اس کے بعد گیتی جو ہے CS کے امتحان دینا چاہتی ہے. اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے سین جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں صرف اس لیے کہ اس کو جو ہے وہ لمبا کیا جائے. اب پھر جو ہے وہ فلک جو ہے وہ سارے لڑکوں کو اکٹھا کرتی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گیتی بری ہے اور اس کے ساتھ اس نے دھوکہ دیا ہوا ہے، دھوکہ کیا ہوا ہے، اور یہ سب کرنے کے لیے تاکہ فلک اور گیتی کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے. تو فلک تو پہلے تیار نہیں شادی کے لیے، رشتہ توڑنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
اس کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ گیتی جو ہے وہ ایک اداکارہ جو ہے وہ بن گئی. اس کے آخری سین دکھائے جاتے ہیں, شو یہ کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ پاگل دیوانی ہو گئی ہے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ اداکارہ بن گئی ہے. یہاں پر یہ ڈرامہ ختم ہو گیا. نہایت ہی پھسپھسا ڈرامہ اور پھسپھسے طریقے سے جو ہے اس کو ختم کیا گیا. اگلا ڈرامہ جس کی بات کریں گے وہ 6 نمبر پہ ہے. چھٹے نمبر پر دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے؟ محبت داغ کی صورت. ہاں جی, آپ نے یہ دیکھا کہ 7ویں سے چھٹے پہ آ گیا, اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لاپتہ صاحب جو ہیں انہوں نے اتنی گھٹیا پرفارمنس دی تھی آخری 2 قسطوں میں کہ ہمیں جو ہے اس کی جگہ اس کو دینا پڑی. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ محبت داغ کی صورت جو ہے کوئی بہتر ہو گیا ہے. اس قسط میں بھی, بلکہ اب 2 قسطیں جو ہے ہفتے میں چلائی گئیں, اس میں بھی اس ڈرامے نے نہایت ہی پکاؤ اور گھٹیا قسم کی پرفارمنس جو ہے وہ دی. ہمیں یہ دکھایا گیا کہ تیار ہو گئے ہیں یہ جناب سنان صاحب جو ہیں آپریشن کروانے کے لیے, اور یہ جو شجرت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے ماموں سے کہ ہم سب کلاس فیلو نے جانا ہے, اس کا جو ہے آپریشن ہونا ہے, کہ جیسے اس نے جا کر سب نے ان کا جو آپریشن کروانا ہے. اور جب ہاسپٹل کا سین دکھایا جاتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا شجرت کے سوا. ہاں جی, اور سارے جو ہیں یہ گھر والے ماموں اور یہ وہ سارے وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. کیوں پہنچے ہوتے ہیں کچھ نہیں پتا جی. فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر آ کر بتاتا ہے کہ سنان کا آپریشن کامیاب ہو گیا. آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور سنان کا پاؤں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ادھر سنان صاحب کی جو ہیں وہ پرانی منگیتر جو ہیں وہ بھی یاد ہم کی ہیں, اور وہ جب اسے پتہ چلتا ہے آپریشن ہوا ہے تو سب سے پہلے وہ کہتی ہے کس چیز کا آپریشن ہوا ہے, کس بات کا آپریشن ہوا ہے. جیسے اس کو بہت زیادہ کیوریسٹی ہے اس چیز کی کہ پتہ نہیں کس چیز کا آپریشن ہونا تھا. تجھے پتہ ہے اللہ کی بندی کہ اس کی ٹانگ خراب ہے, اسی کا آپریشن ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی, وہ جاتی ہے ہاسپٹل میں اس سے ملنے کے لیے, اور سنان کی اماں جو ہے وہ باہر کھڑی ہوئی ہیں اور اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے, دروازہ لاک کیا ہوا ہے شجرت نے اور سنان نے. کیوں؟ اب سنان آپریشن کے بعد جو ہے وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور شجرت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. کنڈی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کوئی کہاں کا تک ہے یہ؟ کون سا مطلب کہ سین تم لوگ دکھا رہے ہو؟ ایک نوجوان لڑکی اور لڑکا اندر ہاسپٹل میں اندر سے کنڈی لگا کے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب شجرت اس کا کیا کر رہی ہے جو اس کے ساتھ, یعنی کہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اب یہ وہ خاندان دکھایا جا رہا تھا جہاں پر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکتا, کوئی یہ نہیں کر سکتا. انفیکٹ بعد میں یہ کیا گیا کہ منگنی ہو گئی ہے, شجرت جو ہے وہ سنان کے گھر بھی نہیں جا سکتی, لیکن ہاسپٹل میں اس کے ساتھ اندر سے کنڈی لگا کے پتہ نہیں کون سی رنگ رلیاں جو ہے وہ منا رہی. جب وہ لڑکی آتی ہے, منگیتر جو ہے وہ آتی ہے, دستک دیتی ہے, تو کہا جاتا ہے دروازہ مت کھولو, میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا اور دفع ہو جاؤ اور یہ اور وہ, اور لڑکی وہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے. ایکس منگیتر جو پرانی منگیتر جو ہے. ادھر سمیہ یعنی کہ اس کی بہن جو ہے وہ سنان کی, اور اس کے بہنوئی عبید کا سین جو ہے دکھایا جاتا ہے, جو کہ اپنے بھائی کے بچے کے عقیقے پہ جانے کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. عجیب سا بونگا سین جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ آتے ہیں ہاسپٹل, اور وہاں پر جب سنان جو ہے اس کو ڈسچارج کر کے گھر لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے تو محترم جو ہیں وہ آتے ہیں شجرت کے ساتھ, اور اس کا بہنوئی جو ہے وہ شجرت کو کوئی نرس جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, شجرت کا حلیہ ایسا بیہودہ اور عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ وہ کوئی جو ہے وہ اللہ معاف کرے, یہ نہیں کہ گھروں میں کام کرنے والی, جیسے کوئی وہ خسروں کا جو گرو ہوتا ہے نا ہجڑوں کا, ویسی وہ لگ رہی ہے. اس کی وگ جو ہے اور اس کا ہیئر سٹائل, اس کا میک اپ عجیب سا جو وہ عورت لگتی ہی نہیں. پتہ نہیں یہ بندی جو ہے یہ اس کو مطلب اچھی خاصی سینس ہے اس کو, اس نیلم منیر کو, لیکن وہ اتنی بدصورت اتنی بھیانک جو ہے وہ لگ رہی ہے اس ڈرامے میں کہ اس کو یہ خود نہیں سمجھ آ رہی. میرا خیال ہے یہ لوگ اپنا ڈرامہ بنانے کے بعد دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, کیسے لگے ہیں, اور کیا جو ہے وہ اس ڈرامے میں ان کو کس طرح سے پیش کیا گیا. اس کے بعد جو ہے آفاق جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے, وہ اپنی بیوی کو زود و کوب کرتا ہے, مارتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی بہن کو بتا دیا اس کے نامرد ہونے کا. تم نے سارے شہر میں خود ڈنڈورا پیٹا ہے اور تم اب کیا چاہتے ہو کہ وہ نہ بتائے. اس کے بعد جو ہے خالد کا سین دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ, مازیہ کے ساتھ سہاگ رات پہ جو ہے وہ لڑتا ہے, جھگڑتا ہے کہ تمہارے جو ہے گھر والے ایسے ہیں, تمہارے گھر والے ویسے ہیں. اور عجیب مطلب ہر ڈرامے میں ہر میل کردار اس کو برا اور بیہودہ ہی دکھایا گیا, سوائے ماموں کے. اور باقی جتنے بھی لڑکے ہیں, جتنے بھی ہیں, وہ سب کے سب برے ہیں. اور ایک اور برا کردار جو ہے وہ اور شامل ہو گیا, اور وہ ہے سنان کا بھائی جو کہ باہر سے آیا ہے کہیں سے, اور جب یہ سنان
انسان کی ٹھیک ہونے کی خوشی میں دعا جب رکھی جاتی ہے، کوئی اچھی پڑھنے کے لیے تقریب جو ہے رکھی جاتی ہے، تو سب لوگ جاتے ہیں، اور شجرت کو ہے اس کا ماموں کہتا ہے نہیں تمہاری منگنی ہو گئی. اور ہمارے گھرانوں میں جب منگنی ہو جاتی ہے تو لڑکا لڑکی نہیں ملتے، اس خاص طور پر لڑکی اپنے ہونے والے سسرال میں نہیں جاتی، تو اس وجہ سے تم نہیں جاؤ گی. تو جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کی غربت اور ان کی حالت دیکھ کے سنان کا بھائی جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے. اور اب یہ نیا ولن جو ہے اس میں شامل کیا گیا. ڈرامے میں اور کچھ بھی نہیں ہوا. اب نیکسٹ ویک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھے 2 ڈراماز، امید کرتا ہوں اچھے نئے 2 ڈراماز شروع ہو رہے ہیں. تو یہ ڈرامہ جو ہے وہ اوبویسلی آؤٹ ہو جائے گا. اس کو اب نیکسٹ ویک جو ہے میں اس کا ریویو نہیں کر پاؤں گا، اور میں خود بھی اس کو نہیں دیکھوں گا، کیونکہ میں ایسے ڈراماز دیکھنا ہی نہیں چاہتا. یہ ڈرامہ دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ عقل سے پیدل ہو جائے. یقین کیجئے پاکستانی کچھ ڈراماز اور اسٹار پلس اور زی کے میں ڈراماز ایسے ہوا کرتے ہیں، جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، بندہ جب دیکھتا ہے تو سوچتا ہے یار کوئی عقل مند ہوش مند بندہ ایسے ڈراماز کیسے بنا سکتا ہے اور کیسے دیکھ سکتا ہے. اور یہی حال پاکستانی ڈراماز کا جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا ہے 5ویں نمبر پر، اور دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے. 5ویں نمبر پہ ہے قصہ مہر بانو کا. ہاں جی، مہر بانو کا قصہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور مہر بانو جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے سسرال جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور وہاں پر فری جو ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے اس کے ساتھ فری نہیں ہونا. ہاں جی، فری جو ہے وہ بھی دشمن ہے، ساس بھی دشمن ہے، اور صرف جو ہے وہ اس کا ایک دوست جو امید کی جو ہے کرن اس کو نظر آتی ہے، جو اس کے ابا میاں نے بھی کہا تھا، وہ ہے ایاز، یعنی کہ اس کا بھانجا. اور لیکن ایاز جو ہے وہ بیچارہ اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، وہ ٹیوشنز پڑھا کر گزارا کر رہا ہے، جبکہ ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ ایاز کا اچھا خاصا گھر اور جائیداد میں حصہ ہے، لیکن وہ لوگ اسے کتے کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایاز کی نانی یعنی مہرو کی ساس جو ہے وہ مہرو پہ ظلم اس وجہ سے کر رہی ہے کیونکہ ایاز کی ماں جو ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کو طلاق دی گئی، اور وہ ایاز جو کہ اس کی بیٹی کا بچہ ہے اس کو اتنا ذلیل کر رہی ہے. مطلب یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے یہ ذہنیت. بیٹی جو ہے اچھی ہے اور بیٹی کی اولاد جو ہے وہ اس کو گھٹیا اور ذلیل تم کر رہی ہے، جو کہ ایک ہی نشانی تمہارے پاس ہے. اور اس کے بعد اس کو بھی عجیب و غریب قسم کا دکھایا جا رہا ہے. ایاز کو بھی وہ گرتا ہے، گھر سے غصے میں سے نکلتا ہے، موٹر بائک سے گرتا ہے، پہلے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے، پھر بازو پہ ہاتھ رکھتا ہے، پھر چلا کے چلا جاتا ہے. گھر وہ ٹیوشنز پڑھا کر یا کسی کی وجہ سے بھی وہ گھر لیٹ آتا ہے تو گھر میں اوبیسلی کوئی اس کا دروازہ نہیں کھولتا، اور تو وہ دیوار پھاند کے جو ہے آتا ہے، اور مہرو جو ہے اس کے لیے کھانا وغیرہ لاتی ہے، اور یہ جو ہے ان کا آپس میں نزدیکی بڑھانے کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. اس طرح سے خالہ اور بھانجے جو ہیں وہ بھانجا ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. ادھر جو ہے وہ جو ایک اہم چیز جو دکھائی گئی گھر میں، اچھے میاں مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے، یعنی ان کا رشتہ کیا ہے. شروع میں یہ لگا کہ اچھے میاں ایک ملازم ہے، نوکر ہیں، اور اچھے میاں کا بھاؤ تاؤ بیہیویئر جو ہے وہ خسروں جیسا ہے، یعنی ہجڑوں جیسا ہے. تو وہ جو ہے وہ خسرا ہے، لیکن اس کی حرکتیں جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، یعنی کہ جیسے ہوتی ہیں گھر میں لڑائی جھگڑا کروانا اور یہ اور وہ. لیکن وہ مہرو کے ساتھ فری ہونے کے بعد اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں جی، اور یہ چیز میں نے لاہور میں دیکھی ہے کہ لوگ جب پاکستان میں کہ جب یہ جو ہجڑے ہیں، یہ خسرے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ جب لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں دعا دینے کے لیے، مانگنے کے لیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ناچنے کا، تو سیدھا منہ اٹھا کے گھر کے اندر گھس آتے ہیں، اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کوئی نہیں یہ تو کون سا کوئی مرد ہے یا نہ عورت ہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا ان کے. حالانکہ وہ جن ہم اپنی گھر کی خواتین کا پردہ کرواتے ہیں، ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں وہ ان کا خاص رہنے کا طریقہ ہوتا ہے گھروں کے اندر. تو ایک مرد، کیونکہ 80% ہجڑے یا خسرے جو آج کل آپ کو مارکیٹ میں نظر آتے ہیں وہ 80% مرد ہوتے ہیں، صرف 20% ایسے ہو سکتے ہیں جو قدرتی طور پر وہ ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہیں آپ ہجڑے، خسرے، خواجہ سرا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن 80% یہ مرد ہیں جو کہ روٹی کمانے کے بہانے یا کسی بھی وجہ سے یہ جو عورتوں کا لباس پہن کے، عورتوں کا روپ دھار کے جو ہیں وہ یہ معاشرے میں جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں. اور ہم اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے کہ یہ ہمارے گھروں میں ایسے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. انفیکٹ یہ پورا پیور قسم کا ہجڑا جسے دکھایا گیا ہے وہ مہرو کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی اور بےہودگی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مہرو اس کے منہ پر یہ چماڑ مارتی ہے.
اور اس کے بعد وہ سب گھر والوں کے سامنے بیٹھ کر اس سے بدلہ لینے کی بات بھی کرتا ہے. ہاں جی، یعنی اس کے شوہر ہے، اس کی ساس ہے، سب کے سامنے بیٹھ کے میں اس سے بدلہ لوں گا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی سب سے پہلے کہ اچھے میاں یعنی کہ برے میاں، کیونکہ ان کا نام اچھے میاں لیکن حرکتیں ان کی بری ہیں. یہ اچھے میاں ہیں کون؟ اس کا کون سا رشتہ ہے؟ کس رشتے سے وہ گھر میں رہتے ہیں اور وہ ہیں کون یعنی اس خاندان کے؟ یہ چیز جو ہے وہ ابھی تک ظاہر جو ہے وہ نہیں کی گئی اور اس کا کردار جو ہے وہ نیگیٹو کر دیا گیا ہے. اس طرح مہرو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ مہرو بی بی جو ہیں وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں نے بہت برداشت کیا، اور دوسرے دن ہی نیک پروین بننے کے چکر میں گھر کی ملازمہ کی بھی چھٹی اس نے کر دی اور گھر کے سارے صاف ستھرائی کے کام اور کھانا پکانے کے کام وہ خود کر رہی ہے. ایک طرف یہ کہہ رہی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور میں اس عذاب سے نکلوں، اور دوسرا اپنی جان پہ خود عذاب جو ہے وہ بی بی ڈال رہی ہے. ادھر جو ہے وہ مہرو کے ابا جو کہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب قسم کے بابا ہیں، اس بابے نے اب یہ دیکھا کہ مہرو کی ہو گئی شادی. اب مہران جو ہے اداس پریشان ہے، اس کے دل بہلانے کے لیے بھی تو کچھ سامان ہونا چاہیے. ہاں جی، اور اس نے اب یہ کہا ہے کہ نور جو ہے اس کو پڑھانے کے لیے مہران گھر میں آئے گا. اور بابا تینوں شرم نہیں آتی؟ تینوں کوئی رب دا خوف، کوئی خیال، کوئی چیز ہے کہ تینوں یہ نہیں پتا کہ ایک منڈا میری بیٹی دے اوتے نظر پا کے بیٹھا سی، ان دی جان جڑی عاشق مزاج منڈا ہے، ان دی جڑی جان عذاب چنے پائی سی. اب تو اس نوجوان لڑکے کو اپنی یہ جاہل اور بے وقوف، کیونکہ وہ بالکل بے وقوف اور جاہلوں جیسی حرکتیں کرتی نور، اس کے پاس لا رہا ہے گھر میں جو ہے تو بٹھانے کے لیے تاکہ اس کو پڑھائے، تاکہ اس پہ بھی ڈورے ڈالے. پتہ نہیں یار یہ کون سی چیزیں بتائی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، کون سی دکھائی جا رہی ہیں. ہم تو جب بھی گئے ہیں پاکستان ہم نے تو کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی. ہر چیز کا ہم پاکستان میں خیال رکھا جاتا ہے، پردے کا، ڈسٹنس کا، رکھ رکھاؤ کا، ہر چیز کا، تاکہ کوئی ایسی غیر اخلاقی قسم کی حرکت یا انسیڈنٹس نہ ہو جائے. اور لیکن ہمارے ڈراموں میں عجیب قسم کی بونگا پن جو ہے وہ مسلسل دکھایا جا رہا ہے تاکہ دکھاؤ 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 لوگوں کو یہ عام لگنے لگ جائے گا. اس کے ساتھ ہی اگلے ڈرامے کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے چوتھے نمبر پہ، اور وہ کون سا ہے؟ چوتھے نمبر پہ ہے امانت. آہا، توبہ توبہ توبہ. آپ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں، توبہ توبہ کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مت پوچھئے. اس ڈرامے میں اتنے بلنڈر، اتنی بونگیاں، اتنی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں کہ میں جو بڑا آسانی سے ریویو کر لیتا ہوں چیزوں کو، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی کون کون سے کیڑے جو میں نکالوں. اتنے کیڑے ہیں، آپ ایک کیڑا پکڑو تو اس کے نیچے سے 10 اور کیڑے جو ہے نکل آتے ہیں. سب سے پہلے تو چاچا جو ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ تیرے کو 10-15 جڑے نے باڈی گارڈ نے ایک باڈی گارڈ جڑا ہے انہوں کٹ کر کے کپڑے ہی لے ہے. ہاں جی، چاچا جو ہے وہی کپڑے پہن کر کراچی آتا ہے، وہی کپڑے پہن کے ہاسپٹل میں رہتا ہے، وہی کپڑے پہن کے وہ شادی پہ بھی جاتا ہے. یار اتنا غصہ آپ کو آتا ہے وہ دیکھ کے کہ لڑکیوں کے لینز، لڑکیوں کے میک اپ، لڑکیوں کے زیورات، جوتے اور پتہ نہیں کیا کیا پہ اتنے پیسے خرچ کیے گئے ہیں، اور بیچارہ چاچا بابر علی جو ہے وہ بیچارہ اس کو ایک سوٹ پہ ٹرخایا ہوا. اور اسی پہ نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے زنیرہ کا کردار ایک ایسا عجیب و غریب اور گھٹیا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، دنیا میں بے وقوف ترین مرد، دنیا کا سب سے بیوقوف ترین بندہ لے لو، وہ بھی زنیرہ جیسی لڑکی کو ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کرے گا، جو اتنی ڈومینیٹنگ ہو، جو اتنی اریٹیٹنگ ہو، جو اتنی ڈاؤ آپ پہ اتنا شک کرتی ہو. یہ ساری کی ساری اس کی بری عادتیں ہیں. آپ کو یہ نہیں کہ آپ اس کو اگنور کرو، آپ اس کو باقاعدہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہو. اور ہر ڈرامے میں ایسی ہی لڑکیاں دکھائی جا رہی ہیں تاکہ پاکستانی لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں. اور وہ ہر لڑکی یہ کہتی ہے کہ ماں باپ سے میری بات مانے نہیں تو میں خودکشی کر لوں گی. ہاں جی، ایئر بائی ڈیجیٹل کے ہر ڈرامے میں ایسی لڑکی ضرور ہوتی ہے. یہ ایک لازمی جو ہے وہ جزء جو ہے بن گیا ہوا ہے. اب میرے خیال میں والدین کو چاہیے فوراً ہی پتر کار خودکشی تو. ہاں جی، اسی بہانے گندی عورتیں، گندی لڑکیاں معاشرے میں سے ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ زنیرہ جیسے زرار جو ہے وہ مہر کو ہاسپٹل لے گیا.
اور وہ بھی ایسے ہاسپٹل کے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی، نہیں تو میں بیٹھ کے آپ کو دکھاتا جیسے سہاگ رات پہ لڑکیاں بیٹھا کرتی تھی 1970 کے زمانے میں، ہاں جی ویسے بیٹھی ہوئی، حالانکہ اس کے پیر کا جو بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑی چوٹ لگی تھی، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، اور وہ زنیرہ وہاں پہ آتی ہے، اس کو کہتی ہے تم کتے تھے میرے پیر چاٹتے تھے، تم غلام تھے میرے گھٹنوں میں بیٹھے رہتے تھے، اب تجھے کیوں ہو گیا ایسا کہ اب تم کتے کیوں نہیں رہے؟ ہاں جی ایسے ہی کہ تم میرے اشاروں پہ ناچے کرتے تھے بندر کی طرح، اب تم عقل کیوں استعمال کرنے لگ گئے؟ اور اس کے بعد کہہ کہ وہ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد زرار گھر جاتا ہے، کسی طرح جو ہے وہ سب صلح صفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور زرار جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے، پہلے اب نکاح جو ہے پڑھایا جا رہا ہے اس کی بہن کا، زرار کی بہن کا اور زنیرہ کے بھائی کا، اور وہاں پر چاچا بھی انوائٹڈ ہے، ہاں جی چاچا اپنے وہی کپڑے پہن کے وہاں پہ جاتا ہے، اور جنید جو ہے وہ جھوٹ بول کر مہر کو جو ہے لے کر آتا ہے شادی کی تقریب پر، یہ کہہ کے کہ تمہیں اماں بلا رہی ہیں، حالانکہ اس نے وہ زیورات پتہ نہیں کیا لینے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ جب وہ وہاں پر آتی ہے تو چچا بھی وہاں پہ ہیں، وہ چچا دیکھ لیتا ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، اور اس کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں پر زرار صاحب اپنا یہ ذہین ترین دماغ استعمال کر کے کہتے ہیں ایتے میری بیوی ہے۔ یار اتنی مہنگی باتیں کیوں؟ آرام سے پولیس کو کال کرو، ایک جو ہے وہ بالغ لڑکی ہے، ایک بندہ اس کو زبردستی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، تم پولیس کو کال کرو۔ انفیکٹ وہ شادی ہال کے باہر جو ہے حفاظتی کے طور پہ پولیس وغیرہ اکثر کھڑی رہتی ہے، ان کو بلاؤ اور اس کو کہیے پاگل چاچے کو اٹھا کے لے کے جاؤ، یہ بچی کو زبردستی لے کے جا رہا ہے، قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور وہ کہہ دیتا ہے یہ تو میری بیوی ہے، اور وہاں پر یہ ہنگامہ اور ڈرامہ، اور یہیں پہ بس نہیں ہوتی، چاچا صاحب گن نکالتے ہیں، 1 فٹ کے فاصلے پر وہ ایسے اس نے گن پکڑی ہے، گولی مارتے ہیں، اور گولی کا نشانہ جو ہے وہ سینہ تھا مہر کا، لیکن گولی کہاں لگتی ہے؟ بازو پہ یہاں سے چھو کے گزر گئی۔ اور جب ہاسپٹل میں دکھایا جاتا ہے کہ مہر کو جو ہے وہ پٹی باندھی جا رہی تو یہاں پہ باندھی جا رہی ہوتی، یہاں پہ، یار اتنی ساری بونگی چیزیں ایک ہی ڈرامے پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ۔ مجھے یہ جو ہے نا ان کا یہ گر سیکھنا ہے، یقین کیجئے مجھے سیکھنا ہے کہ ایک ہی وقت میں اتنی ساری فضول اور گھٹیا اور بونگی چیزیں کیسی کی جا سکتی ہیں، مجھے یہ گر سکھا دیں۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر نہ تو ہنسی آ رہی تھی نہ رونا آ رہا تھا، بندہ ایسے چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، بندے کو جب سمجھ نہیں نہ آتی بندہ گنگ ہو جاتا ہے۔ وہ حالت تھی اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے، ان قصوں کو دیکھتے ہوئے۔ اور اس کے بعد چچی جو ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے، اور چچی دعائیں کر رہی ہے کہ مہر جو ہے ٹھیک ہو جائے، اور ادھر اب یہ دکھایا جائے گا میرے خیال میں کیسر صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہوتا، پھر جو ہے وہ مہر کو پھر سے جو ہے زرار ہاسپٹل لے کے جاتا ہے۔ ہاسپٹل لے جانے کا کام تو زرار سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہاں جی وہ ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اور اس پیچھے سے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ نکاح ہو چکا ہوا ہے لڑکی کا، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ اس زنیرہ کا باپ بھی شور مچاتا ہے، اور زنیرہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جنید جو ہے وہ شاندار آئیڈیا دیتا ہے، کہتا ہے میں زنیرہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ہاں جی چوروں کو ملے چور کر کے لمبے ہاتھ، یہ محاورہ جو ہے بولا جاتا تھا، اور وہی بات ہوئی، اور زنیرہ کہتی ہے ہاں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دو گندے لوگ جو ہیں مل کر جو ہیں وہ گھریلو سازشیں جو ہیں وہ کی جائیں گی، بنائی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے زرار صاحب جب واپس آتے ہیں تو وہ ان کی جو ہے شادی ہو جائے گی۔ اب اس شادی حال میں گولی چلی ہے، لیکن سب کے سب وہاں پر ہیں، کوئی پولیس نہیں آئی، کچھ بھی نہیں ہوا، جتنے لوگ بھاگ کے گئے ہیں باہر، کیا انہوں نے تو نہیں بلایا پولیس کو؟ کیا ان میں سے کسی مہمان نے بھی نہیں کہا؟ ہاں جی ابھی تک وہاں پر شادی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ حد بونگیاں دی یقین کیجئے یہ عالمی ریکارڈ قائم کر دیا اس ڈرامے نے بونگے پن کا اور سٹوپڈ چیزوں کا۔ اگلا ڈرامہ جو تیسرے نمبر پہ ہے اس کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ہم کہاں کے سچے تھے، ہاں جی لیکن ہم یہاں کے بچے تھے، بالکل جی ہمیں جو ہے وہ بچہ سمجھ کے بچہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ ڈرامہ بالکل illogical اور سٹوپڈ قسم کی لائنز پہ چل رہا ہے، ڈرامے میں صرف اور صرف ایموشنز جو ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو کیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہمارے ڈراماز میں فلموں میں جو ہیں وہ اوبویسلی ایموشنز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ انسانی فطرت کا بہترین اور سب سے زیادہ چلنے والا جو
کیا اسے کہتے ہیں جزو ہوتا ہے وہ ہمارے ایموشنز جو ہوتے ہیں، ہماری ہر ایک چیز ہمارے ایموشنز پر بیس کرتی ہے، لیکن ایموشنز جو ہیں وہ illogical اور اسٹوپڈ نہیں ہونے چاہیے۔ اس ڈرامے میں ایموشنز ایسے ہی دکھائے جا رہے ہیں، دکھایا یہ جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز جس کی وجہ سے میں اس ڈرامے کو جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ رکھ رہا ہوں، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے علی طاہر، یعنی کہ جو بنے ہوئے ہیں ماموں مہرین کے، ان کی اداکاری کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت ہی لاجواب قسم کی اداکاری کر رہے ہیں۔ ان کا گیٹ اپ، ان کی بڑی ہوئی داڑھی، ان کی آنکھیں، ان کے الفاظ اور ان کی پاؤزز، ان کی باڈی لینگویج، ہر چیز جو ہے ایک ایسے باپ کو شو کرتی ہے جس کی بیٹی، جوان بیٹی جو ہے وہ مر گئی ہو، اور اس کے غم میں جو ہے وہ گھلتا جا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو بھی اس کا سزا، جرم وار ہے، جس نے جرم کیا، جس نے مارا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اس کا ساتھ جو ہے اس کی ماں بھی دے رہی ہے۔ یعنی کہ یہ دو لوگوں کی اداکاری آپ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے مین کردار، جو کہ اداکاری سے دور دور تک شاید واقف نہیں ہے یا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ڈرامے میں جو ہے وہ سب سے زیادہ چیزیں، جیسے میں نے آپ کو بتائی، لمبے سین لیے جا رہے ہیں، ایموشنز کو استعمال کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کلوز اپس جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، اور کلوز اپس کی وجہ سے ان کے تاثرات ایک جیسے رہتے ہیں۔ یعنی کلوز اپ جو ہے آپ اس وقت لیتے ہو جس وقت آپ نے دکھانا ہو ایموشنز کو، خاص طور پر آنکھوں کے ذریعے، لیکن ماہرہ خان کی آنکھیں بالکل ایموشن لیس جو ہیں وہ رہتی ہیں، ایکسپریشن لیس رہتی ہیں، آپ کو بالکل بھی وہ اس لڑکی سے ہمدردی نہیں ہو پاتی کہ جو کہ ایک قتل کے الزام میں ہے۔ اب وہ سچا ہے جھوٹا ہے یہ اور بات ہے، لیکن استعمال اس کو ایسے کیا جا رہا ہے کہ جیسے مسلسل جو ہے وہ مہرین پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا، یا تو پھر ناظرین کو بتا دیا جاتا کہ مہرین نے یہ قتل نہیں کیا، اس وجہ سے ناظرین جو ہے مہرین کے ساتھ جڑ جاتے اور سوچتے کہ یار ایک لڑکی بیچاری کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ لڑکی، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے لڑکی کہہ دیا، بیچاری عورت ہے ماہرہ، لیکن کردار اس کا لڑکی کا بنایا گیا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہو، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ عجیب قسم کی بونگی کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے۔ سسپینس اور کنفیوژن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر سسپینس کریٹ کیا گیا تو آپ آن دا ایج ہوتے ہو، آپ سوچتے ہو اب آگے کیا ہوگا، یہ کیسے ہوا، اور اس کے بعد جو چیز ہے نکل کے سامنے آنی وہ کیوں نہیں آ رہی، آپ بے قرار ہوتے ہیں۔ لیکن کنفیوژن یہ ہے کہ ایویں عجیب و غریب قسم کے سین دکھائے جاتے ہیں، کبھی شبوں کے دکھائے جاتے ہیں جیسے شبوں نے قتل کیا ہے، کبھی جو ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے اس نے خودکشی کیا ہے، فلیش بیک جو ہے دکھائے جا رہے ہیں، ڈریگ اور سلو موشن سین دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو بہت عجیب اور بونگا جو ہے وہ بنا دیتی ہیں ڈرامے کو سمجھنے کے لیے۔ اسود کا کردار وہ بھی عجیب و غریب قسم کا ہے۔ اس کا ایک چیز جو ہے وہ واضح ہے کہ وہ اپنی ماں کے اب کہنے پر نہیں لگے گا، لیکن اس کی ماں کی وہی مرغے کی ایک ٹانگ والی بات بتائی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ تم اس سے شادی کرو، وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو میں شادی اس سے نہیں کروں گا، اور اس کی ماں جو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی تھی، اب اس کی ماں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی ضمانت جو ہے وہ اسود نے کروائی، وہ کہہ رہی ہے کہ صفوان نے شاید ضمانت کی ہے کروائی۔ اور اس کے بعد جو ہے مہرین جو ہے وہ آئی ہے چھوٹ کر، تو ایک چین اور پتہ نہیں کوئی ایک آدھ چیز جو ہے وہ لے کے آتی ہے، یہ لیں میں باقی پیسے بھی آپ کو جو ہے وہ لٹا دوں گی، آپ نے میری ضمانت پہ اتنے پیسے خرچ کیے۔ یہ بھی ایموشنز کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جیسے میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں اس میں کچھ بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ مہرین کے ساتھ جڑ ہی نہیں پائے ہو، آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ مہرین جو ہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ اسود جو ہے وہ گلٹ میں یہ مبتلا ہو چکا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے مشعل جو ہے وہ مری ہے اور وہی گناہ گار ہے۔ اب وہ سین دکھائے جا رہے ہیں جو شروع میں نہیں تھے، یعنی کہ ان لوگوں کے پیار اور محبت کے اور کلوز ہونے کے سین جو کہ شروع میں نہیں دکھایا گیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ واقعی، کیونکہ یہ اس نے خود کہا کہ میں اس سے پیار کرتا ہی نہیں تھا، میرا کوئی ایسا تعلق تھا ہی نہیں۔ اب وہ خود ہی جو ہے فلیش بیک میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے کہ جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ اسود جو ہے وہ پیار کرتا تھا، بہت زیادہ کلوز تھا مشعل کے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو کنفیوز اور سٹوپڈ جو ہیں وہ بنا دیتی ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے اس کی اماں کا کردار، وہ آپ کو اس کو بھی عجیب اور کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس نے مجبوری میں شادی کی، شوق میں شادی کی، کسی بھی طرح سے کیا، لیکن ایک فیکٹ جو ہے چیز، وہ فیکٹ ہے کہ بچہ نیگلیکٹ ہوا، دیٹس اٹ۔ مہرین جو ہے وہ نیگلیکٹ ہوئی ہے، چاہے اماں نے مجبوری میں شادی کی۔ اب اس کی اماں کو مجبوری میں شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، بچے اس کے پاس تھی، ماں کے ساتھ بھائی کے پاس وہ رہ سکتی تھی، پڑھی لکھی عورت تھی، وہ جاب کر سکتی تھی۔ اگر اس کی بیٹی کو یہ شادی قبول نہیں تھی تو وہ شادی نہ کرتی،
اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تھانے میں اس وجہ سے نہیں آئی کیونکہ تمہاری اس کی وجہ سے میری بیٹی جو دوسرے اس کی شادی ہو رہی تھی اس پہ برا اثر پڑ سکتا تھا, میں مصروف تھی اور یہ اور وہ. تو یہ بھی آپ کو اللاجیکل اور اسٹوپڈ چیز لگتی ہے. اس وقت آپ کو سب چیزوں کے ساتھ آپ کو سمجھ آتی ہے. جو ماموں کا کردار ہے آپ دیکھتے ہو کہ یار اس بندے کی بیٹی جو ہے وہ مری ہے اور اس کا حق بنتا ہے جیسے یہ ریئیکٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اسود کے بھی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے, لیکن مہرین کا کردار جو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتا, اس کو بہت زیادہ کنفیوزڈ لکھا گیا ہے. عمیرہ احمد سے یہ امید نہیں تھی اور بہت زیادہ اس سے زیادہ کنفیوزڈ جو ہیں وہ کر رہی ہیں ماہرہ خان, اور جس وجہ سے آپ اس کے ساتھ جڑ ہی نہیں پاتے, آپ کو اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی نہیں, آپ کو لگتا ہی نہیں کہ یہ مظلوم بندی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک. اس کے بعد نانی کا کردار نہایت ہی بےہودہ ہے. اس نانی کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس نے اتنے کپڑے جو ہیں وہ بنی سنوری اور عجیب جو ہے وہ گیٹ اپ بنا کے پھر رہی ہے, جس کی ایک جو ہے وہ بیٹے کی بیٹی جو ہے وہ قتل ہو گئی اور بیٹی کی بیٹی جو اس کے جرم میں جیل میں ہے. تینوں کیڑے جڑے نے موجاں سوچ دیاں پہ نے, یا کچھ بھی جو ہے وہ اس ڈرامے میں اس قابل نہیں ہے. صرف تھوڑی سی ٹیکنگ اور ڈائریکشن جو ہے اس ڈرامے کی مجھے اچھی لگی, اور بہت جو پچھلے ڈرامے ہیں ان سے کچھ بہتر ہے. میں عمیرہ احمد سے بہت زیادہ جو ہے وہ امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا, لیکن بالکل بھی وہ امید پوری نہیں ہوئی. تو تیسرے نمبر پہ اس وجہ سے یہ ہے. اور اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ دوسرے نمبر پہ, اور دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے, خدا اور محبت. ہاں جی, دوسرے نمبر پہ یہ ہے, لیکن میں اس کو 10,000ویں نمبر پہ رکھنا چاہوں گا. جی, آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا غصہ, یار کوئی حد ہوتی ہے کمینگی کی, بےہودگی کی. 35 منٹ کے ڈرامہ تم لوگ جو ہے وہ دکھا رہے ہو, یوٹیوب پہ تم لوگوں نے ڈالا ہے. 5 منٹ کا ڈرامہ ہے, 30 منٹ کے فلیش بیک ہے. ہاں جی, یقین کیجئے اس چیز پہ ان کے خلاف جو ہے وہ پرچہ بنتا ہے. پیمرا میں شکایت بنتی ہے جیو کے کہ تم لوگ جو فلیش بیک دکھا رہے ہو. یار 30 منٹ کا فلیش بیک, کوئی ایسا سین, کوئی ایسا کردار تھا ہی نہیں ڈرامے کا جس نے فلیش بیک نہ دیکھا ہو. جی, سین جو نئے ڈرامے میں جو دکھایا گیا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ دلاور نے جو ہے وہ کڑک کر کے جو ہے خنجر مار دیا فرحاد صاحب کے, کیونکہ میلہ چل رہا تھا. اور اس سے پہلے میں بات کروں گا, ہائے ربا, یقین کیجئے مجھے اتنا غصہ آیا اس سین پہ. وہ ڈبہ پیر جو ہے فرحاد کو آن لائن کلاسیں دے رہا ہے عشق کی. سب کو پتا ہے کہ ڈبہ پیر دفع ہو گیا ہوا ہے کہیں, اور فرحاد صاحب اس سے کلاسیں لے رہے ہیں آن لائن عشق کی آن لائن کلاسیں میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہیں. ہاں جی, وہ ٹیوشن پڑھا رہا ہے اور فرحاد اس سے نعوذ باللہ من ذالک, ایک اتنا برا اور فضول. یہ ہاشم ندیم بندہ جو ہے نا ٹن ہے, یقین کیجیے یہ بندہ ٹن ہے. اس سے پوچھنا چاہیے کہ بندے خدا کے, جب تو ڈرامے لکھتا ہے تو نے نشہ کیا ہوتا ہے, چرس پیتا ہے, شراب پیتا ہے, کون سی پیتا ہے, تجھے یہ بتا دے. کہتا ہے فرحاد کہہ رہا ہے ڈبے پیر سے, آپ تو تقریریں پڑھ لیتے ہیں, استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. یہ کی بات کہنے والی تھی, کسی کو اتنی عقل موت نہیں ہے, نہ پیمرا کو نہ کسی اور کو, کہ یہ ڈائلاگ یہ چیزیں جو ہیں کفر کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن کتنے کسی نے عقل ہوئے. اور فرحاد جو ہے یعنی فیروز خان ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا اور اسلام پہ عمل کرنے والا بندہ ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی اس نے یہ ڈائلاگ جو ہے وہ کیسے بول دیا. اس کو اس نے سوچا نہیں کہ یہ مجھ سے جو بلوایا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اور وہ بابا جو ہے عجیب بونگیاں مارتا ہے, یقین کیجئے زہر لگتا ہے مجھے وہ ڈبہ پیر. اس کے بعد واپس آتے ہیں کڑچ قسم والے سین پہ, دلاور مارتا, پھر اس کو پہچان لیتا ہے, اس کو پھینک کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور اتنے سارے مجمع میں جو ہیں وہ سب کو فوراً پتہ چل جاتا ہے خنجر لگ گیا. اور اس کے بعد سکندر صاحب کو پتہ چلتا ہے, تو سکندر صاحب بھاگے ہوئے آتے ہیں اور فرحاد کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, فلیش بیک. بہت تنگ کیا یار اس ڈرامے میں, مجھے بہت غصہ تھا. اور اس کے بعد جو ہے سکندر کی اماں جو ہے وہ بھاگ کے جاتی ہے ماہی کے گھر, اور وہاں پہ اتنا واویلا مچاتی ہے کہ تم لوگ قاتل ہو, تم لوگ یہ ہو, تم لوگ وہ ہو, تم نے میرے بچے کو مار دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. اور ماہی یہ سنتی ہے دھڑام سے سیڑھیوں سے نیچے گرتی ہے پکے فرش پر, لیکن لوہے دی کڑی ہے. ہاں جی, لوہے دی کڑی ہے, انہوں ایک بھی چوٹ کوئی چیز جڑی ہے انہوں نہیں ہے. انہوں میک اپ بھی ہوں جدا ہوں جی زمین تے انج پیاری جی لیٹی ہے.
بہت ہی جو ہے وہ بہت ہی برا اور فضول وہ سین جو ہے کیا گیا. ارے بھائی اسے اور کسی طریقے سے گرا دو, کوئی چوٹ لگا دو, کچھ سی دکھا دو, بڑے پکے فرش پہ وہ گرتی ہے. پتا ہے اقرا عزیز اتنی سی ہے, چھوٹی سی ہے, سوری یہ میں باڈی شیمنگ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے کہ وہ چھوٹے قد کی ہے, لیکن چھوٹے قد کی بھی گرے گی تو پکے فرش پہ سیڑھیوں سے کوئی تو چوٹ لگے نہیں جی. اس کے بعد جب ماہی کو ہوش آتی ہے تو وہ چیختی اور باہر کی طرف بھاگتی ہے, مجھے جانے دو, جیسے لیلا وہ کہتی تھی کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو, خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. ہاں جی, وہ بھی اپنے دیوانے کے پیچھے جو ہے بھاگنا چاہتی ہے جو کہ ہاسپٹل میں ہے, اور یہی کچھ دکھایا گیا. ہاں جی, باقی سارا فلیش بیک تھا. اتنا جو ہے فضول ایپیسوڈ میں نے آج تک کسی ڈرامے کا نہیں دیکھا, اور یہ سیکنڈ لاسٹ نہیں تھا, اگلا لاسٹ نہیں ہے, بس ڈرامے کو کھینچا جا رہا ہے. جیو نے دیکھا ہے کہ چلو جی اس ڈرامے کو ویوز مل گئے ہیں, اس ڈرامے کو جو ہے لوگ پسند کرنے لگے تو اب اس کو کھینچو. یہ ان کی یہ سب چینلز نے اپنا لیا ہوا ہے, جو ڈرامے کو نہیں مل رہا اس کی دو قصے چلا دو, اور جو ڈرامہ تھوڑا سا چل گیا ہے اس میں فلیش بیک گانے اور یہ کچھ ڈال کے جو ہے نا اس کو لمبا جو ہے وہ کرتے جاؤ. اگر ڈرامے کی میں بات کروں گا وہ پہلے نمبر پہ ہے, اور وہ کون سا ہے؟ پہلے نمبر پہ ہے پریزاد. ہاں جی, پریزاد اس ہفتے بھی پہلے نمبر پہ ہے, اور اس کی واحد وجہ جو ہے وہ احمد علی اکبر اور اس ڈرامے کا فاسٹ جو ہے وہ اسکرپٹ جو ہے وہ اسکرین پلے جو اچھا لکھا گیا ہے. بس ڈرامے میں بونگیاں ہزاروں ماری گئی ہیں. بونگیاں تو ہاشم ندیم صاحب کے اوپر ختم ہو جاتی ہیں. اگر پاکستانی ڈرامے کی تاریخ جب لکھی جائے گی اور کہا جائے گا کون سا پاکستانی ڈرامہ رائٹر تھا جس نے سب سے زیادہ بونگیاں ماری گی, بلکہ اس پہ ایک کتاب جو ہے وہ لکھی جانی چاہیے, جو اس کا ہاشم ندیم کا بونگا طریقہ جو ہے اس نے انوینٹ کر لیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے چیزوں کو ایکسپریس کرنے کا, وہ اس نے مسلسل یہاں پہ بھی جاری رکھا. یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ محترم پریزاد جو ہے بہروز کریم جو ہے اس کو اپنے دوست کے پاس جو ہے وہاں سے بھگا دیتا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پریزاد کو چھپا کر کیوں بھگایا جا رہا ہے, مطلب کیوں, مطلب اس کے اوپر کون سا قتل کا الزام ہے؟ پریزاد نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے لیکن اس کو بھگا دیا گیا. ٹھیک ہے جی, ڈرامے کو کیونکہ چلانا ہے اور یہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ڈرامہ چل رہا ہے. وہ جو ہے اب ہمارے پریزاد جو ہے پہنچ گئے ہیں ایک خسروں کے گرو کے اڈے پہ. ہاں جی, اور خسروں کا گرو جو ہے وہ داڑھی والا ہے. ہاں جی, گنجا داڑھی والوں, جس کے لباس جو ہے وہ سلطان راہی جیسا ہے, شان جیسا ہے, اور حرکتیں انجمن جیسی ہیں. ہاں جی, اور بہت ہی برا کردار لگتا ہے. اب اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا, بلکہ میں اب یہ بتاتا ہوں. وہ اس کردار کو ہائی لائٹ کرنے کی اور اچھا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, کس وجہ سے وہ قاتل ہے, اس نے خود اپنے منہ سے بولا ہے. وہ جو ہے وہ برے کام کرتا ہے, اس نے خود بولا ہے, اور وہ بہروز کریم کے لیے کام کرتا تھا, یعنی بہروز کریم ایک ڈان ہے, وہ اس نے خود اپنے منہ سے بولا ہے. وہ کس لیے اچھا ہے, اس کو کس وجہ سے اچھا شو کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ سب کو اپنی مرضی کے مطابق سیکس کرنے کی اجازت دے کے کہ جتنے مرضی کھے کھا, اس لیے وہ جو ہے وہ اچھا ہے اور باقی سب کے سب جو ہیں وہ برے ہیں. ہاں جی, اب پریزاد وہاں پر جو ہے وہ جب آتا ہے گرو کے اڈے پر, اور وہاں پہ سین دکھایا جاتا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں, ناچ سیکھ رہے ہیں, اور اندر جو ہے وہ گرو صاحب کے پاس جب لے کے جایا جاتا ہے تو گرو صاحب جو ہے وہ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گرو جو ہے وہ سابق ہیجڑا اور سابق ڈان قسم کا بندہ ہے. بندہ کیا, ڈان قسم کا, وہ ڈان ہے, قاتل ہے, اور اس کے لیے کام کیا کرتا تھا. جب اس کا پارٹنر, سو کالڈ پارٹنر جو ہے وہ قتل ہو گیا تو اس نے یہ سب چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ اپنا دھندا جو ہے اس نے بنا لیا ہے, یعنی کہ خسروں کو تعمیر کرنے کا سلسلہ اس نے شروع کر دیا. ہاں جی, دکھایا جاتا ہے کہ پریزاد وہاں پر جو ہے پہنچ جاتی ہیں محترمہ ببلی. ہاں جی, جو کہ دلاور بن چکی ہیں. ببلی جو ہے شروع میں سب کو پتا تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جب اسے ماہی منڈا اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے کی کوشش کی دوسرے لوگوں نے, لیکن شی از لیسبین. اوکے, وہ لیسبین ہے, اور اس کے اندر کا مرد, اب مجھے یہ نہیں پتا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اندر کی عورت یا اندر کا مرد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہ اس کے اندر کا مرد جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا تو وہ یہاں پہ آ گئی, اور اس کے اندر کا مرد جو ہے وہ اندر اس کے مرد ہے لیکن باہر اس نے فل عورت تیار کر رکھی ہے. ہونٹ جو ہے وہ یہ پھلا رکھے ہیں, بوٹکس جو ہے وہ یہ جو
ہماری شبور علی ہے وہ استعمال کرتی ہیں، کیونکہ ان کے یہ پھولے ہوئے ہونٹ ہیں، اس کے بعد میک اپ ہے ان کا، اور ان کی یہ جو آئی بروز جو ہوتی ہیں یہ بنی ہوئی ہیں پرفیکٹ ہیں۔ اگر تم نے مرد بننے کا شوق، اور وگ جو ہے اتنی بیہودہ اور گھٹیا وگ جو ہے اس کو لگائے، اگر تمہیں مرد بننے کا شوق ہے تو ٹھیک سے مرد بنو، یہ سارے نین مٹکے اور آنکھوں کے تیر کیوں تیار کر رکھے ہیں؟ پھر وہ پریزاد کو بتاتی ہے کہ کیسے جو ہے میں یہاں تک پہنچی، میں تھی ٹرین میں ہے، اور وہاں پر جو ہے کچھ اوباش قسم کے لڑکے، اور وہ صرف 4 لڑکے ہی پورے ڈبے میں ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہوتا، 2 اور لڑکے دکھائے جاتے ہیں کہ جو کبھی آ رہے ہوتے ہیں کبھی جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس سین سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے اس کو کوئی تنگ کر رہا ہے۔ 4 لڑکے ببلی کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ببلی ان کے ساتھ ریزسٹ کرتی ہے، اور پھر گرو صاحب آتے ہیں۔ یہ وہ سین تھا جیسے وہ تامل فلمیں ہوتی ہیں انڈیا کی، ویسے ہی بیہودہ اور نہایت ہی گھٹیا سین جو ہے وہ بنایا گیا، جس میں گرو جو ہے یہ بندہ جو ہے وہ اٹھا کر لڑکوں کو لٹرلی جو ہے وہ ٹرین سے باہر پھینک رہا ہے، اور کسی کو کچھ مطلب نہیں ہے۔ ہاں جی، ٹرین میں دوسری طرف 2 لڑکے جو کھڑے ہیں وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کسی کو کچھ مطلب نہیں کہ ٹرین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک بندہ جو ہے لوگوں کو اٹھا کر ٹرین سے باہر زندہ پھینک رہا ہے مارنے کے لیے، کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ ہاں جی، وہ سب کچھ کر آ کے یہ بندہ جو ہے وہ آرام سے ٹرین میں سفر کیا، کراچی پہنچا، اور ببلی کو لے کر اس کے دوست کے پاس جاتا ہے کہ وہ جو وہاں پر نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنے ٹھکانے پہ لے آتا ہے۔ اور یہ تھا سارا قصہ ببلی کا وہاں پر گرو صاحب کے پاس پہنچنے کا، اور گرو صاحب وہاں پہ اپنے روتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، تم ایک مجرم ہو، تم ایک قاتل ہو، تم ڈرگز بیچنے والے ڈان کے جو بندے ان کے ساتھ کام کرتے ہو، تم کہاں سے اچھے ہو گئے؟ بتاؤ، تھوڑا سا ہمیں بھی سمجھا دو، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ کہاں سے تم اچھے ہو، تم میں اچھائی کون سی ہے؟ تم معاشرے کا ناسور ہو، شراب اور نشہ بیچنے والا ایک اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ ہجڑا ہو، چاہے وہ گے ہو، چاہے وہ خسرا ہو، چاہے وہ لیسبین ہو، وہ ایک برا انسان ہے۔ تو تم کیسے اپنے آپ کو اچھا انسان جو ہے وہ کہہ سکتے ہو؟ صرف اس لیے کہ تم لوگوں کو اجازت دے رہے ہو کہ جو مطلب وہ کرنا چاہتے ہیں کریں، اور پیسہ جو ہے حرام کا کماؤ، اور تم جو ہے وہ اچھے انسان ہو۔ یہ کنسیپٹ جو ہے وہ اس کا محترم کا ہاشم ندیم کا پتہ نہیں کہاں سے ہے۔ ہاشم ندیم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، پہلے ہاشم ندیم نے طوائفوں کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا کہ ہر طوائف جو دھندا کرنے والی ہے اس کو میں نے اچھا ثابت کرنا ہے، اور اس کو اٹھا کر میں نے اس کی شادی سید گھرانے میں کرنی ہے۔ ہاں جی، کہیں اور نہیں، چھوٹے موٹے گھر میں نہیں، سید گھرانے میں۔ ہاں جی، اور اس نے یہ شادی جو ہے اس میں رقص بسمل میں کروائی، اس نے یہ شادی رومانہ کے سکندر کے ساتھ جو ہے وہ محترم کروا رہے ہیں۔ ہر طوائف جو ہے اس نے نیک اور اچھی بنا دیا، اور اب باری ہے ٹرانسجینڈرز کی، خسروں کی، ہجڑوں کی، کہ ان کو جو ہے وہ دنیا کے گھٹیا ترین کام کر رہے ہیں، ڈرگز بیچ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، لیکن ان کو اعلیٰ عرفہ اور پتہ نہیں کیا کیا دکھانا ہے کہ لوگ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ ہاں جی، پریزاد میں یہاں تک جو ہے بات پہنچی ہے، اب دیکھتے ہیں آگے سلسلہ جو ہے کہاں جائے گا۔ پریزاد کے نمبر 1 ہونے کی وجہ صرف اور صرف جیسے میں نے آپ کو بتایا احمد علی اکبر کی اداکاری ہے، اور اس کا جو ہے پیس بہت اچھا ہے، اس کی سپیڈ جو ہے وہ اچھی جا رہی ہے، کہیں بھی آپ کو بور نہیں کرتا۔ جیسے میں نے بہت ساری چیزوں سے بتایا آپ کو کہ میں اتفاق بالکل نہیں کرتا اس کی جو کانسیپٹ ہے، اس کی چیزیں جو اس کے اندر دکھائی جا رہی ہیں، لیکن ایز اے ڈرامہ جو ہے یہ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور یہ ایک اچھا ڈائریکٹڈ ڈرامہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا ریویوز کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کروں گا، اور میں گائز آپ سے کہوں گا کہ جس طرح سے آپ مجھ پہ اپنا پیار نچھاور کر رہے ہو، ہاں جی، اچھے اچھے کمنٹ کر رہے ہو، میرے ویڈیوز کو لائک کر رہے ہو، ایسے ہی یہ سلسلہ جاری رکھیے۔ اور جو لوگ جنہوں نے ابھی تک جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میں کہوں گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیجیے، تاکہ جیسے میں ویڈیوز پوسٹ کروں آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا، سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔